आधी रात को फुप्पो मुझे सड़क पर खड़ा कर गई ताकि मैं अपना जिस्म बेचकर पैसे कमा सकूं। मेरा जिस्म कांप रहा था। पहली बार मैं ऐसा काम करने आई थी। माँ बाप के फौत होने के बाद फुप्पो ने मुझे पाला था। मैं सफेद चादर पहने सड़क पर खड़ी थी जब एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। गाड़ी में बैठा इंसान मुझे भिखारन समझकर भीख देने लगा तो मैंने कहा मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हूँ। तब गाड़ी में बैठा हुआ शख्स चीख कर बोला, शर्म नहीं आती। मैं डर कर वहाँ से भागने लगी तो उस शख्स ने मुझे पकड़ लिया। मैंने गौर से देखा तो उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब वो मुझे पकड़ कर, फुप्पो खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं भूखा रह लूंगी मगर मुझसे ये काम नहीं होगा। फुप्पो ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। कम बख्त मारी, तेरी माँ तो मर गई और तुझ मनहूस को मेरी जिंदगी का अजाब बनाने के लिए छोड़ गई। अगर तुझे जिंदा रहना है तो ये काम करना होगा वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं रो रो कर थक चुकी थी मगर फुप्पो को मेरी जान पर रहम नहीं आया था। मैं रात के उस पहर सड़क पर खड़ी थी। दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। आसपास अंधेरा सा था, ना कोई सहारा और ना कोई पनाह। दिल में अजीब सी वहशत सरायत कर गई। पेट की भूख और दिल की बेबसी ने मुझे रुला दिया था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलने लगी। भूख से निढाल मेरे पाँव में दर्द होने लगा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरा दिल दहल जाता। भूख से मेरा जिस्म कांप रहा था मगर खौफ की शिद्दत ने भूख और प्यास को भी पीछे छोड़ दिया था। कभी कभार गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरती और फिर दोबारा वीरानी छा जाती। मेरे कदम डगमगा रहे थे। अचानक सामने से गाड़ी की हेडलाइट्स तेजी से चमकी। मैं चौंक कर सड़क पर भागी थी। आंखों के सामने रोशनी का झमाका सा हुआ था और मैं लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ी। वो गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और उसका शीशा नीचे हुआ। ओए लड़की, मरना है क्या? रात के वक्त सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? एक भारी और करख्त आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं घबरा कर उठी और वहां से भागने लगी। गाड़ी वाला गाड़ी भगाकर आगे निकल गया था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा नाम नुज़हत है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मैं अपने माँ बाप के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। मेरा एक भाई था जो मुझसे 3 साल छोटा था। हम दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के लाडले थे। हमारी हर फरमाइश पूरी की जाती। पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि अब्बा एक पुलिस ऑफिसर थे और अम्मा एक सादा सी खातून थी। मेरा एक भाई था जो मुझसे 3 साल छोटा था। हम दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के लाडले थे। हमारी हर फरमाइश पूरी की जाती। पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि अब्बा एक पुलिस ऑफिसर थे और अम्मा एक सादा सी खातून थी। हमारा घर किसी जन्नत से कम नहीं था। अब्बा हर रोज हमें बाहर किसी पार्क में घुमाने के लिए ले जाते। अब्बा हम दोनों बहन भाइयों को भी पढ़ा लिखा कर अपनी तरह कामयाब करना चाहते थे। मुझसे छोटा मुस्तफा बहुत शरारती था और पढ़ाई में उसका दिल कम ही लगता था। अब्बा की एक ही बहन थी और वो भी सौतेली क्योंकि दादा ने दादी के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी की थी और दूसरी दादी से अब्बा की एक बहन थी। अब्बा को फुप्पो से मोहब्बत थी और उन्होंने कभी भी फुप्पो को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली बहन थी। अब्बा और फुप्पो की शादी भी एक साथ ही हुई थी क्योंकि दादा बहुत बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ ही कर दी। फुप्पो का घर हमारे घर से 2 घरों की दूरी पर ही तो था, इसलिए अब्बा ही थे जिन्होंने हमारे साथ फुप्पो की सारी जिम्मेदारी भी उठाई थी और उनका भी हमारी तरह ही ख्याल रखा क्योंकि फुप्पा की नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी और उनका एक बेटा भी था, यासिर। वो मुझसे 2 साल छोटा था और अब्बा को उतना ही अजीज था जितना कि मैं और मुस्तफा। फुप्पा भी हमसे प्यार करते थे और हमारी ख्वाहिशात पूरी करते मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि सौतेले रिश्तों की असलियत क्या होती है। अब्बा ने तो हमेशा फुप्पो का हर मामले में साथ दिया क्योंकि वो उनको अपनी बहन ही समझते थे मगर वो ये नहीं जानते थे कि फुप्पो के दिल में उनके लिए क्या था।
اس وقت میں 12 سال کی تھی اور میرے اسکول میں ایک فنکشن تھا۔ میں نے اماں ابا سے اصرار کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلتے، مگر ابا کو ضروری کام سے شہر سے باہر جانا تھا اور اماں اور مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ وہ شاید کوئی فیملی فنکشن تھا، انہوں نے بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر میرے لیے اسکول جانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اسکول چلی گئی اور وہ تینوں دوسرے شہر چلے گئے۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس دن ان تینوں کو آخری بار دیکھا تھا، کیونکہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور موقع پر ہی وہ تینوں چل بسے تھے۔ میرے لیے وہ دن گویا قیامت کا دن تھا، کیونکہ میرا تو کوئی اپنا رہا ہی نہیں تھا، اور اس دن کے بعد سے پھپھو کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پھپھو سوتیلی ہی تھی، جبکہ جو میرے اپنے تھے وہ تو مجھے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میرے اپنوں کے انتقال کے بعد تو جیسے میری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں یتیمی کا دکھ سہنا آسان نہ تھا۔ پھپھو اور پھپھا جو کبھی ابا کی محبت میں مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتے، اب ان کا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پھپھو نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا اور ابا کے گھر ہی آ کر شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ان کو میری پرواہ تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنے لگے۔ جب میرے گھر والے دنیا سے چلے گئے تو شروع میں پھپھو نے دنیا دکھاوے کے لیے مجھے گلے لگایا، مجھے حوصلہ دیا، مجھ سے پیار بھی کیا، مگر چند ہی دنوں میں ان کی ہمدردی ختم ہونے لگی۔ پھپھو نے ابا کی وفات کے بعد ان کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کروانے کی کاروائیاں شروع کر دی اور ان کی ساری زندگی کی کمائی اپنی مٹھی میں لے لی۔ اس کے ساتھ ہی ان کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ پہلے تو وہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی، مگر پھر ان کے لہجے میں اجنبیت نظر آنے لگی۔ پہلے پھپھو مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر پھر وہ مجھے گھر کے کاموں میں جھونکنے لگی۔ لیکن انہوں نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ میرا اسکول ختم نہ کروایا، مگر اسکول سے آتے ہی پھپھو مجھے کچن کے کاموں میں الجھا دیتی۔ ان کے شوہر بھی اکثر مجھ سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے، اور اگر میں ان سے کوئی سوال کرتی تو جواب میں مجھے ہمیشہ تلخ جملے ہی سننے کو ملتے۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب بنوں، مگر پھپھو کو شاید یہ گوارا نہ تھا کہ میں ان سے اسکول کے لیے بھی چند پیسے کیوں مانگتی۔ تب ایک دن پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ تمہاری پڑھائی پر خرچ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم گھر کے کام سیکھو اور گھر میں ہی بیٹھو، کیونکہ لڑکیوں کو آخر کار گھر ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے بہت منت سماجت کی کہ وہ میری پڑھائی ختم نہ کروائیں، اس کے بدلے میں وہ مجھے جو کہیں گی میں وہ کرنے کو تیار تھی۔ تب پھپھا نے نہ جانے پھپھو کو کیا کہا، لیکن وہ مان گئی اور مجھے اپنا اسکول نہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھپھو کا اصل چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ ابا کے انتقال کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد سب کچھ ہی پھپھو کے قبضے میں تھا، اور میں ان سے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی ایسے مانگتی تھی جیسے بھیک۔ ایک دن میں نے پھپھو کو پھپھا سے کہتے سنا کہ اب تو وہ نصرت ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس لیے جب تک ہم اس کی شادی نہیں کرا دیتے وہ تو ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی۔ ان کی بات سن کر میری روح کانپ گئی اور میں سوچنے لگی کہ کیا میں واقعی ان پر بوجھ تھی، مگر وہ دونوں تو جیسے میرے ہی ابا کی کمائی پر قابض ہو کر بیٹھے تھے۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا کہ کس طرح سے پھپھو نے میرے ابا کی دولت پر اپنی دھونس جما لی تھی، اور وہ جو ابا کی زندگی میں مجھ سے محبت کا دکھاوا کرتی تھی، مجھے اب انہی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہے تھے، انہوں نے مجھے گھر میں رہنے دیا تھا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھنے دی تھی، اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں مضبوط چھت کے نیچے سانسیں لے رہی تھی۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اماں ابا اور مصطفیٰ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں بھی اپنی زندگی ختم کر لوں اور ان کے پاس چلی جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے کامیاب ہونا تھا اور ابا کا خواب پورا کرنا تھا۔
ایسا تو میں کر ہی سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی اور ایک دن کامیاب ہو کر اپنے ابا کا خواب بھی پورا کروں گی اور پھپھو کو بھی یہ ثابت کر دوں گی کہ ان کے ظلم و ستم کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا اور نہ ہی ان کا برتاؤ مجھے توڑ سکتا تھا۔ پھپھو نے بے شک مجھے اسکول جانے کی اجازت دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ڈال دی۔ میں چھوٹی سی عمر میں صبح سویرے اٹھتی، سارے گھر کا کام کاج ختم کرنے کے بعد اپنے لیے ناشتہ بناتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ وہ اسکول کا ہی وقت ہوتا تھا جب میں خود کو آزاد محسوس کرتی اور وہاں پر دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو کر زندگی کی ساری پریشانیوں کو بھول جایا کرتی۔ مگر جیسے ہی چھٹی کا وقت قریب آتا میرا دل بوجھل ہو جاتا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنا بستہ اٹھائے اس گھر میں واپس آ جاتی جو اصل میں میرے لیے ایک قید خانہ بن گیا تھا، اور میں اس قید خانے میں ملازموں والی زندگی گزارنے لگی۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو پھپھو نے ایک بار پھر مجھے گھر بسانے کا کہا اور شاید پھپھا ان کی بات مان بھی جاتے، مگر میں نے ایک بار پھر سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے کہا کہ میں ان سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی، بلکہ جیسے وہ کہیں گے میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ لیکن بس میرا ایک ہی شوق تھا اور وہ تھا اپنی تعلیم مکمل کرنا، اور وہ مجھے کر لینے دیتے۔ پھپھو میری بات مان گئی کیونکہ میں نے کبھی ان سے اور کچھ مانگا ہی نہ تھا، اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں جتنا پڑھنا چاہتی تھی پڑھ سکتی تھی۔ مگر اس کے بعد سے انہوں نے مجھے پڑھائی پر خرچ کرنے کے علاوہ کبھی کوئی پیسہ دیا ہی نہیں تھا۔ میں ہر عید پر یا کسی اور تہوار پر خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ان سب کو خوشیاں مناتے دیکھتی اور اپنے اماں ابا اور مصطفیٰ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میں پڑھائی میں یاسر سے بہتر تھی اور یہ بات پھپھو کو معلوم تھی، اس لیے انہوں نے یاسر کو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کبھی منع ہی نہیں کیا تھا، بلکہ یاسر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈال دی کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر پڑھایا کروں اور اس کی پڑھائی میں مدد کیا کروں۔ یاسر کا بھی پڑھائی میں دل کم ہی لگتا تھا، اور جب میں اس کو پڑھائی میں دل لگانے کا کہتی تو مجھے مصطفیٰ کی یاد آ جاتی، کیونکہ میرا بھائی بھی تو ویسا ہی شرارتی تھا، اس کا بھی پڑھائی میں کم ہی دل لگا کرتا تھا۔ یاسر کو اپنے ساتھ بٹھانے کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا تھا۔ پھپھو کی کوشش ہوتی کہ میں یاسر سے پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہ کیا کروں، اس لیے جب ہمارا پڑھائی کا وقت ہوتا پھپھو صرف اس وقت ہی اس کو میرے پاس آنے دیتی۔ اس کے علاوہ اگر وہ میرے پاس آتا تو پھپھو اس کو ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ واپس لے جاتی۔ پھپھو اور پھپھا کا میرے ساتھ جو رویہ تھا یاسر کی دوستی میں مجھے بھول جاتا کہ وہ میرا ستیلا کزن تھا، یا یاسر بھی جانتا تھا کہ اس کے اماں ابا کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ میرا ایک اچھا دوست ہی رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتا کہ میں پھپھو کو منع کیوں نہیں کرتی کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا کریں جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور میں اس کی بات سن کر بس خاموشی سے مسکرا دیا کرتی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یاسر مجھے صرف اپنا دوست ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ مجھے پسند بھی کرنے لگا تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ مجھے ٹوٹ کر جانے لگا تھا، جبکہ میرے ذہن میں تو یاسر کے لیے ایسی کوئی بات کبھی آئی ہی نہ تھی، کیونکہ وہ تو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو پھپھو کبھی بھی اس کے حق میں نہ ہوتی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی، تو وہ بھلا مجھے اپنے بیٹے کی دلہن کیوں بناتی؟ مگر یاسر کے رویے میں وقت کے ساتھ ساتھ واضح تبدیلی آنے لگی۔ وہ مجھ سے زیادہ دیر تک باتیں کرنے لگا۔ ایک دن اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب اس نے مجھے بلا جھجک کہہ دیا تھا کہ نصرت میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سختی سے سمجھایا بھی تھا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، کیونکہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ ممکن نہیں تھا، مگر یاسر نے بھی ضد ہی پکڑ لی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ سے لڑوں گا، مگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ یہ ممکن نہیں، اور اگر پھپھو کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یاسر کی ان باتوں کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا تھا۔
ایک دن پھپھو نے ہمیں ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہوئے دیکھ لیا اور بس وہ لمحہ میرے لیے قیامت کا لمحہ بن گیا۔ پھپھو نے سارے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا اور مجھے تانے دینے لگی کہ کیا یہی سکھایا تھا تمہارے ماں باپ نے کہ تم پڑھائی کے بہانے میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہو۔ پھپھا نے بھی مجھے سخت نظروں سے دیکھا۔ تب پھپھو نے غصے میں آ کر فیصلہ سنا دیا کہ اب میں مزید آگے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میں نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑے مگر اس بار انہوں نے مجھے گھر بٹھا لیا۔ میں نے اس وقت یہ شکر کیا کہ ان کو یاسر کی سوچ کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میری پڑھائی کا کیا تھا وہ میں سوچ چکی تھی کہ جب پھپھو کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں ان کو منا ہی لوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں غلط تھی۔ پھر میری تعلیم رکوا کر مجھے گھر میں قید کر دیا گیا۔ میرا کالج جانا بند ہو چکا تھا اور پھپھو نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے جلد از جلد کسی کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ میں نے خوب قد کاٹ نکالا تھا اور بڑھتی عمر کے ساتھ میری خوبصورتی میں ایک نکھار بھی آ گیا تھا، اس لیے مجھے جو بھی دیکھنے آتا وہ مجھے پسند کر جاتا۔ مگر نہ جانے پھپھو کے ذہن میں ایسا کیا چل رہا تھا جو وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر انکار کر دیتی۔ ایک طرح سے میں خوش بھی تھی کہ پھپھو کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر دوسری طرف میرا دل یہ بھی سوچ کر ڈر رہا تھا کہ کہیں یاسر اپنے دل کی بات زبان پر نہ لے آئے اور میری شادی طے ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ماں باپ سے اپنی پسند کا اظہار کر دے۔ جب سے میری پڑھائی چھوٹی تھی تب سے پھپھو نے یاسر کو میرے پاس آنے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر میرے پاس آتا، گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیا کرتا تاکہ اپنی ماں کی ڈانٹ سے مجھے بچا سکے، اور اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتا جبکہ میں خود کو اس سے چھپاتی ہی رہ جاتی۔ مجھے تو صرف یہی ڈر تھا کہ اگر مجھے پھپھو یا پھپھن میں سے کسی نے دوبارہ اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھ پر کوئی غلط الزام ہی نہ لگا دیتے کہ میں ان کے بیٹے کو بہکا رہی تھی۔ میری زندگی تو پہلے ہی بہت مشکل ہو چکی تھی، مگر یاسر تھا کہ وہ میری کوئی بات سنتا ہی نہ تھا۔ ایک روز میں نے پھپھو کو پھپھا سے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ وہ مجھے کسی ایسے انسان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے جو صرف مجھے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا، کیونکہ وہ مجھے جہیز کے نام پر ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تب مجھے سمجھ آ گیا کہ آخر پھپھو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی کیوں نکال رہی تھی۔ پھپھو کے شوہر بھی اتنے سنگ دل اور بے حس ہو گئے کہ خود تو میرے ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، مگر مجھ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب سے میری پڑھائی رکی تھی تب سے پھپھو نے میری زندگی زیادہ ہی اجیرن بنا دی تھی، کیونکہ میں سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی اور پھپھو مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور کبھی کبھار مجھے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے تانے دینے سے پیچھے نہ ہٹتی۔ وہ ایسا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی جب مجھے ذلیل کرنا اپنا فرض نہ سمجھتی۔ مگر اب ایک بدلاؤ ضرور آ گیا تھا کہ یاسر اپنی ماں کو مجھ پر چیخنے چلانے سے روکنے لگا تھا، اور میں خوش ہونے کی بجائے مزید ڈر گئی کہ کہیں پھپھو یاسر کا رویہ دیکھ کر اس کی پسند کے بارے میں نہ جان جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تب بھی وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ یاسر سے دور رہتی، مگر اس کو مجھ میں نہ جانے کیا نظر آتا تھا جو وہ میری طرف کھینچا چلا آتا اور مجھے یقین دلاتا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی سمجھائے گا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کریں۔ مجھے یاسر کی محبت کا بالکل بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو مجھ پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے نہ دکھتا، بلکہ سب سے پہلے تو وہ پھپھو کو یہ سمجھاتا کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کرتی بلکہ میرا حصہ میرے حوالے کر دیتی، اور اگر اس کے بعد ان کو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں تھا تو میں ان کو چھوڑ کر جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ یاسر مجھے بہت بار اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا، مگر میں نے کبھی اس کی محبت کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح میری بے بسی کا مذاق اڑاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بے بس تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب یاسر کسی بھی صورت میری محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس کو کہہ ہی دیا کہ
کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا تو اپنے ماں باپ کے سامنے میرا دفاع کیوں نہیں کرتا تھا، ان کو روکتا کیوں نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہ کرتے۔ اور تب یاسر مجھے کہنے لگا کہ میں بہت جلد تمہیں اپنا لوں گا اور تب میرے ماں باپ بھی کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن تمہیں اپنانے کے لیے مجھے محنت کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں تاکہ تمہیں ایک بہتر مستقبل دے سکوں۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنانے کے بعد میرے ماں باپ نے ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا تو میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یاسر کی وہ سب محبت بھری باتیں صرف ایک بہکاوا ہی لگی تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت کم عمر تھا اور میں جانتی تھی کہ اس عمر میں اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے بعد میں انسان بہت پچھتاتا ہے۔ اس لیے میں نے بھی یاسر کے سامنے حامی بھر لی کہ اگر تم مجھے اپنانا ہی چاہتے ہو تو میں بھی تمہارا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اگر پھپھو نے دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا کر گزریں گی، اس لیے میں نے یاسر کو منع کر دیا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جاتا وہ مجھ سے تنہائی میں نہ ملا کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو بھی ہم دونوں کے بارے میں کوئی شک ہو جاتا۔ یاسر کے لیے تو مجھ سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر وہ بہت مشکل سے اس شرط پر راضی ہو گیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی رشتے کے لیے حامی نہیں بھروں گی۔ مگر مجھے اپنے ہی کہے ہوئے لفظ کھوکھلے لگنے لگے تھے۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہ تھی اور نہ ہی میں اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی، مگر خود کو یاسر سے دور رکھنے کا مجھے اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ اس دن کے بعد سے یاسر نے اپنی کہی ہوئی بات پوری کی تھی اور وہ میرے پاس بہت کم آنے لگا تھا، بلکہ اکثر تو وہ مجھے ایسے نظر انداز کر جاتا کہ مجھے بھی یقین ہونے لگتا کہ وہ محض باتیں ہی تھیں جو وہ میری محبت میں کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ شاید یاسر میری دوستی کو ہی محبت سمجھ بیٹھا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ یہ سب خود ہی بھول جائے گا۔ پھپھو کے تانے اور برا رویہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یاسر بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا، کبھی وہ یونیورسٹی میں ہوتا اور کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نکل جاتا۔ میں نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی جب کبھی پھپھو مجھے برا بھلا کہتی یا کام کے بوجھ سے مجھے تھکن محسوس ہونے لگتی تو میرا دل چاہتا کہ کوئی ہوتا جو مجھے تسلی دیتا، کوئی ہوتا جو میرے دل کو سمجھ سکتا، مگر میں جانتی تھی کہ میرا ایسا سوچنا فضول تھا۔ مجھے اکثر یاسر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت یاد آتا، مگر جب وہ میرے پاس ہوتا تھا تو مجھے پھپھو کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر بد کردار ہونے کا طعنہ ہی نہ دے دے۔ مگر جب وہ مجھ سے دور ہوا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ایک دم سے اندھیر ہو گئی تھی۔ ایک وہی تو تھا جو میرا سب سے اچھا دوست تھا، میرے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیتا تھا، ایک وہی تو تھا جس کو میرا احساس تھا۔ میں بے شک اس کی محبت کا یقین نہ کر پائی تھی، مگر میں اپنے سب سے اچھے دوست کو کھو بیٹھی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور یاسر کی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو گئی، تب تک میں بھی اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب پھپھو اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ وہ یاسر کو ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ باہر جا کر اچھی ڈگری لے کر آتا اور پاکستان واپس آ کر اپنا کوئی بزنس شروع کرتا۔ پھپھو کی بات سن کر میرے چلتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اور میں یہ سوچ کر ہی اداس ہونے لگی کہ پہلے تو یاسر میری نظروں کے سامنے رہتا تھا، مگر اب پھپھو اس کو میری نظروں سے بھی دور کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے دور ہو جائے گا تو میرا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے دل کو یہ تسلی تو رہتی ہی تھی کہ اگر کبھی پھپھو میرے ساتھ کوئی نا انصافی یا زیادتی کریں گی تو کوئی تو ہوگا جو مجھے بچا سکے گا، مگر اب تو وہ بھی دور جا رہا تھا، بہت دور۔ میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ یاسر کے لندن جانے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب یاسر لندن جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی تو اس کو دور جاتا دیکھ کر میرا دل بے چین کیوں ہو رہا تھا۔ میرا دل کیوں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یاسر کسی طرح سے میرے پاس رک جاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا تھا جس کو صرف یاسر ہی روک سکتا تھا، مگر میں یاسر کو نہیں روک پائی تھی اور وہ لندن چلا گیا۔ مگر جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے وعدے کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تم میرا انتظار ضرور کرنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا کہ بس یہ میرا آخری امتحان ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو کر واپس آتا ہوں تو پھر میں اپنا بزنس شروع کر لوں گا اور اس کے بعد میں تمہیں سب کے سامنے اپنا لوں گا، پھر تمہاری زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی یاسر کی محبت کا یقین کر بیٹھی اور خود کو تیار بھی کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی۔ مگر اس کے لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر سے میں خود کو یہی سمجھانے لگی کہ جیسا یاسر سوچ رہا تھا ویسا ہونا ناممکن تھا۔ اس کا اور میرا ایک ہونا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ پھپھو اس کے رشتے کے لیے کبھی راضی ہونے ہی نہیں والی تھی اور یاسر ایسا لڑکا نہیں تھا جو میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا۔ تب میں نے ایک بار پھر خود کو یہ سوچ کر سمجھا لیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ یاسر کی محبت خود ہی دم توڑ دے گی اور وہ مجھے بھول جائے گا، اس لیے مجھے اپنے دل میں بیکار کی امیدیں نہیں پالنی چاہیے تھی۔ میرا یہ خدشہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ یاسر کو لندن گئے 8 مہینے گزر گئے تھے اور اس نے میری ایک بار بھی خبر نہیں لی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کو باقاعدگی سے فون کرتا اور ان کے لیے چیزیں بھی بھیجتا، مگر اس نے میری ایک بار بھی خبر نہ لی۔ میں نے یقین کر لیا کہ اس کی محبت کا سفر بس یہیں تک تھا اور وہ مجھے بھلا چکا تھا، اس لیے مجھے بھی اس کو بھول جانا چاہیے تھا۔ میں یاسر کی دوستی کو ایک اچھا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی، مگر دوسری طرف پھپھو کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ خود سارا دن اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی، لیکن مجھے گھر میں قید کر جاتی کہ میں سارے گھر کے کام کروں اور مجھے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ میں اس کھانے کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر کر رہ جاتی جو میں خود ہی بناتی تھی۔ جب میری بھوک سے بس ہو جاتی تو میں کھانا بناتے ہوئے ہی اس میں سے تھوڑا سا نکال کر چھپا لیتی اور رات کو چھپ کر کھا لیتی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں خالی پیٹ پھپھو کے سارے کام بھی کرتی اور ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتی، اور شاید پھپھو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان سے کھانا چھپانے لگی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی چھین لی اور باقی گھر کے سارے کام میرے ذمے لگا دیے اور کچن کو بھی ہر وقت تالا لگا کر رکھنے لگی۔ خود وہ دن میں طرح طرح کے کھانے بنا کر کھاتی اور مجھے ایک سوکھی روٹی دے دیتی جیسے میں ان کی پالتو بلی تھی، مگر میں وہ بھی صبر و شکر کر کے کھا لیتی، لیکن ایک سوکھی روٹی میرے سارے دن کی بھوک کو مٹانے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ تب میں بیمار ہونے لگی۔ ایسی ہی ایک رات تھی جب میرے پیٹ میں بھوک کے انگارے دہک رہے تھے، میرا جسم بھوکے رہنے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ تب میں نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم رکھا اور پھپھو کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے میں کوئی بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ جب پھپھو کا غصے سے بھرا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا لی اور پھر ان کو کہنے لگی کہ پھپھو مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دے دیں۔ میرا یہ سوال جیسے ان کے غرور پر کاری ضرب لگا گیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہاری یہ جرت کہ رات کو میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھانے کی بھیک مانگو۔ میں نے کہا تھا تمہارے لیے ایک روٹی ہی کافی ہے، مگر اس رات اگر مجھے کچھ اور کھانے کو نہ ملتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ پھپھو ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، خدا کے لیے مجھے مت ستائیں، میں آپ کے سارے کام کرتی ہوں، بس تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ یہ کہنا تھا کہ پھپھو کے صبر کا پیمانہ جیسے چھلک گیا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا ہی شروع کر دیا اور ساتھ کہنے لگی کہ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی، میں تمہیں اپنے گھر میں ایک دن بھی اور برداشت نہیں کر سکتی۔ بھوک لگی ہے نا تو سڑکوں پر جا کر مانگ لینا۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔
رات کا سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میرے جسم کے اندر بھوک اور خوف کی آگ لگی تھی۔ میں چیختی رہی مگر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور میں سڑک پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، آس پاس اندھیرا تھا، نہ کوئی سہارا نہ کوئی پناہ۔ دل میں عجیب سی وحشت سرایت کر گئی، پیٹ کی بھوک اور دل کی بے بسی نے مجھے رلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا۔ میں آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگی، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، ننگے پیر پتھروں پر پڑتے تو جلن ہوتی۔ چلتے چلتے میں ایک بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ سڑک پر گھپ اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو دل دہل جاتا۔ بھوک سے میرا جسم کانپ رہا تھا مگر خوف کی شدت نے پیاس اور بھوک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی اور پھر دوبارہ ویرانی چھا جاتی۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اچانک سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس تیزی سے چمکی۔ میں چونک گئی، آنکھوں کے سامنے روشنی کا دھماکہ سا ہوا اور میں لڑکھڑا کر سڑک پر گر پڑی۔ وہ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس کا شیشہ نیچے ہوا۔ اوئے لڑکی، مرنا ہے کیا؟ رات کے وقت سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ ایک بھاری اور کرخت آواز مجھے سنائی دی تو میں گھبرا کر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ پیچھے سے پھر وہی آواز آئی کہ رکو ورنہ میں ابھی گرفتار کر لوں گا، اور تب میرے قدم اور تیز ہو گئے۔ میں ایک گلی میں مڑنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے گھبرا کر چیخ ماری، چھوڑو مجھے، مجھے جانے دو۔ وہ شخص پولیس کی وردی میں تھا، اس کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر اکیلی، ضرور تم کوئی بدکار لڑکی ہوگی۔ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہی ہو، کس کے ساتھ تھی؟ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں بد کردار نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پر الزام نہ لگاؤ، میں تو بس بھوکی تھی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ مگر اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ مجھ سے کہا کہ بکواس بند کرو، یہ ڈرامہ سب دیکھ چکا ہوں میں۔ رات کو بھٹکتی لڑکیاں ہمیشہ یہی کہانی سناتی ہیں، آؤ چل کے تھانے میں بیان دینا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں گنہگار نہیں ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس نے مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ تھانے میں لے گیا۔ میں اس سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں گنہگار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کے کان تو جیسے بند تھے، اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شک کی بجلیاں گوند رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اب میری عزت اور میرا وقار ہمیشہ کے لیے اس حوالات کی گندی دیواروں میں دفن ہو جائے گا، اور اسی لمحے جب وہ مجھے حوالات کے اندر دھکیلنے لگا، اس کی نظریں اچانک میرے گلے میں جھولتے لاکٹ پر پڑی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ ایک دم رکا اور اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس کی آنکھیں پتھر کی طرح جم گئیں۔ اس نے لاکٹ کو غور سے دیکھا اور پھر غصے سے مجھے کہنے لگا کہ یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں حیران تھی، میری سسکیاں کچھ لمحوں کے لیے تھم گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ یہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا، جب میں پہلے دن اسکول گئی تھی تو میرا یہ تحفہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ اور اس لمحے مجھے یاد آیا کہ میرے ابا بھی تو ایک پولیس افسر تھے، اور وہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ بھی ایک DSP تھا۔ اس کی شرٹ پر اس کا نام لکھا تھا، DSP جہانگیر۔ تب مجھے لگا کہ شاید وہ میرے ابا کو جانتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے جیل میں نہیں دھکیلا تھا بلکہ باہر ایک کرسی پر بٹھا کر مجھ سے میرے ابا کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ میرے گلے میں جو لاکٹ تھا اس میں ابا اور اماں نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ DSP میرے ابا کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ تبھی تو اس نے میری کچھ باتیں سننے کے بعد اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ میں SP رومان کی بیٹی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کو غصہ آیا تھا کہ میں ایک پولیس افسر کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی اس طرح آدھی رات کو بے سہارا سڑک پر کیوں بھاگ رہی تھی۔ تب میں نے اس DSP کو اماں ابا کے گزر جانے سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی تھی، جو سن کر غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت مجھے پھپھو سے میرے باپ کا حصہ واپس دلوا سکتا تھا، مگر میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ میری اتنی سی مدد کر دیتا کہ فی الحال مجھے کسی محفوظ مقام کا بتا دیتا
کیونکہ خالی پیٹ مجھ میں مزید کسی دکھ کو یا ظلم کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ تب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا تھا، کیونکہ خود تو وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس دن سے میں رومان کی بہن فرحت کے گھر رہنے لگی تھی، جو ایک بڑی عمر کی مگر مضبوط عورت تھی۔ اس کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ تینوں شادی شدہ تھیں، اس لیے فرحت کو مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور میں بھی خوش تھی کہ کم از کم مجھے ایک مضبوط چھت اور 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ تب مجھے فرحت سے ہی معلوم ہوا تھا کہ میرے ابا کے اس DSP رومان پر بہت احسان تھے، جس کی وجہ سے وہ میری مدد کر رہا تھا۔ ایک بار پھر جب مجھے اپنوں کی یاد آئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر تب میں ارادہ کر چکی تھی کہ اگر پھپھو نے میرا یا میرے ابا کا لحاظ نہیں کیا تھا تو میں کیوں کرتی؟ جب پھپھو نے ہی میرے ابا کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا تھا تو میں کیوں کرتی؟ پھر میں بھی چپ نہیں بیٹھی تھی اور میں نے پھپھو پر کیس کر دیا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، اور میں اتنی گری ہوئی نہیں تھی کہ پولیس کے زور پر ان سے اپنا حق چھینتی، بلکہ میں تو قانونی طور پر ان سے اپنا حصہ لینے والی تھی۔ اس پولیس والے نے بھی میری مدد کی تھی اور پھپھو کے خلاف وہ سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے جن سے میں عدالت میں ثابت کر سکتی تھی کہ پھپھو ہی تھی جنہوں نے میرے ابا کی موت کے بعد ہماری جائیداد پر قبضہ بھی کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اپنا بھی کوئی حصہ بنتا ہی نہ تھا، کیونکہ وہ تو تھی بھی میرے ابا کی سوتیلی بہن۔ اس کے باوجود بھی ابا نے ان کا کتنا خیال رکھا تھا، مگر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ سوتیلے رشتے سوتیلے ہی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں، وہ آپ کے سکے نہیں ہوتے۔ پھپھو پر کیس کرنا آسان نہ تھا۔ میرے اندر کی ایک جنگ جاری تھی، میرے ابا کی یادیں، ان کی محنت سے کمائی گئی جائیداد اور ان کے خواب میرے سامنے تھے۔ میں یہ سب کیسے کسی کے حوالے کر دیتی، خاص طور پر اس کے جس نے میرے ابا کے جانے کے بعد میرا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کیس شروع ہوتے ہی پھپھو نے اپنی چالیں چلنی شروع کر دی۔ انہوں نے مہنگے وکیل کیے، جعلی کاغذات تیار کروائے اور گواہ خرید لیے۔ کئی بار وہ وکیل مجھے عدالت کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، کہتے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میرے ابا نے اپنی جائیداد خود ہی اپنی سوتیلی بہن یعنی پھپھو کے نام کر دی تھی۔ لیکن تب DSP جہانگیر نے جو محنت کی تھی وہ سب کام آنے لگی۔ اس نے اصل کاغذات عدالت میں پیش کیے۔ جیسے جیسے مقدمہ آگے بڑھتا گیا، پھپھو کا دباؤ بڑھنے لگا۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجے، کبھی لالچ دیا کہ اگر میں کیس واپس لے لوں تو وہ مجھے اچھی خاصی رقم دے دیں گی، کبھی دھمکیاں بھی بھیجی کہ اگر پیچھے نہ ہٹی تو میری زندگی اجیرن کر دیں گی۔ لیکن میری زندگی جتنی اجیرن انہوں نے پہلے کر دی تھی، اس سے زیادہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں ڈری نہیں۔ مہینوں تک مقدمہ چلتا رہا، ہر پیشی پر نئے نئے سوال، گواہ اور کاغذات پیش کیے جاتے، لیکن آخر کار سچ جیت گیا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ پھپھو نے ناجائز قبضہ کیا تھا اور ان کو سزا سنا دی گئی، لیکن پھپھو کہاں ہار ماننے والی تھی، ان کے پاس دولت تھی، اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپیل دائر کر دی اور اپنے تعلقات استعمال کرنے لگی۔ کئی بار تو مجھے لگتا کہ اب فیصلہ بدل جائے گا، اور تب میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن یاسر لندن سے واپس آ گیا، اور جب اسے سارے کیس کے بارے میں علم ہوا تو بجائے اپنی ماں کا ساتھ دینے کے وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے مجھ پر کتنے ظلم ڈھائے تھے۔ DSP جہانگیر تو میرے ساتھ تھا، مگر یاسر کے ساتھ ہونے سے مجھے جو حوصلہ اور ہمت ملی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب یاسر بھری عدالت میں میرے سامنے کھڑا اپنی ہی ماں کے خلاف گواہی دینے لگا، مجھے اس دن معلوم ہو گیا کہ اب مجھے وہ کیس جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اگر میں وہ کیس ہار بھی جاتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، کیونکہ میں یاسر کو تو جیت ہی چکی تھی، اور وہ میری سب سے بڑی فتح تھی۔ جب یاسر میرا ہاتھ تھامے عدالت سے باہر نکلا تو میں نے پھپھو کی آنکھوں میں اپنے لیے سلگتی نفرت دیکھ لی تھی، مگر پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے خوشی تھی تو اس بات کی کہ یاسر اپنی زبان کا پکا تھا، اگر اس نے مجھ سے محبت کی تھی تو اسے ثابت بھی کیا تھا۔ تب یاسر نے مجھے اپنے سامنے کیا تھا اور مجھ سے شکوہ کرنے لگا تھا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر حال میں میرا انتظار کرنا تو تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا،
اگر تم مجھے ایک بار بھی بتا دیتی کہ میرے جانے کے بعد میری ماں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو میں تمہارے لیے بھاگا چلا آتا، اور میں نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی تھی۔ آخر میں اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس کی محبت محض وقت گزاری لگتی تھی، لیکن اس دن ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور یاسین نے اپنے ماں باپ کو واپس ان کے اسی گھر میں بھیج دیا جسے وہ کرائے پر دے آئے تھے، اور خود وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔